नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, आज हम अपनी बात में इसम ज़मीर पर बात करेंगे। हमने इसम की पहचान, फ़ेल की पहचान, अलामात और किस्मों पे बात कर ली। फिर हमने पिछले सेशन में इसम मौसूला पे बात की और आज हम इसम ज़मीर की बात करते हैं। इसम ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं और वो अल्फाज जो इसम की जगह इंस्टेड ऑफ अ नाउन जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउंस या इसम ज़मीर हैं। जैसे मैंने आपको इब्तिदाई सेशन में भी बताया था ना कि जैसे हम एक बात इंग्लिश में जैसे करते हैं कि आई सॉ अ बॉय, he was sitting on a cycle और his sister was sitting behind him। हम बार बार a boy या the boy की बात नहीं करते हैं, तो लिहाजा आई मेट अहमद, बार बार मैं अहमद नहीं कहती, मैं ही वॉज डूइंग दिस करके बात करती हूँ। तो उर्दू में भी हम यही कहते हैं कि मैं अहमद को मिली, वो ये कह रहा था, वो ये कर रहा था। तो इसम ज़मीर फिर उसमें प्रोनाउन जो है वो यूज़ हो जाता है इसम की जगह। अब इसम ज़मीर अरबी ज़बान में दो किस्मों के हैं। इंग्लिश में और उर्दू में तो हमेशा प्रोनाउन वर्ड से अलग हट के आता है ना कि ही और वो और शी और दे और देम वो जो हैं वो अलग आते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में इसम ज़मीर दो किस्मों के हैं। ज़माइर मुनफसिला जो हरफ से अलग होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, यानी लफ्ज़ अलग लिखा हुआ है, जिसका वो ज़मीर है वो इसम अलग है और ज़मीर जो है वो एक अलग लफ्ज़ की शक्ल में लिखा गया है। लेकिन कई जगह ऐसी भी कुरान में आएंगी और अरबी में भी आती हैं कि जहां वो ज़मीर इसम के साथ अटैच्ड होता है। जैसे हम कहते हैं ना जोड़ तोड़ में वो लफ्ज़ साथ ही जुड़ा हुआ होता है, तो वो ज़मीर भी लफ्ज़ के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। तो उनको हम कहते हैं ज़माइर मुत्तसिला, ये जुड़े हुए और अटैच्ड ज़माइर हैं। तो आज पहले हम ज़माइर मुनफसिला करते हैं जो अलग हैं और फिर आगे से अगले सेशन में हम ज़माइर मुत्तसिला करेंगे जो जुड़े हुए हैं और साथ लगे हुए होते हैं लफ्ज़ के। ज़माइर मुनफसिला ये अलग हैं और डिटैच्ड ज़माइर हैं। लफ्ज़ अलग है जैसे उर्दू और इंग्लिश में होता है, ये बिल्कुल उसी तरह के हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ जो है ना वो सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे जो पर्सन्स हैं उसके हिसाब से हम इनकी लिस्ट देखेंगे। और ये पर्सन्स मेरा ख्याल है उर्दू और इंग्लिश ग्रामर जिसको आती है ना उसी को अरबी ग्रामर भी आसानी और सहूलत से समझ आती है। गायब उस थर्ड पर्सन को कहते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होता, हाजिर नहीं होता, हमारे सामने नहीं होता, हमारी निगाहों से ओझल होता है। जैसे हम कहते हैं ना वो मेरी बहन जो अमेरिका में रहती है, तो वो बहन कौन है? वो गायब है, वो थर्ड पर्सन है, वो गायब है। वो मेरी फैमिली जो सऊदी अरेबिया में सेटल हो गई है, तो ये सब क्या है? ये गायब हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं। फिर सेकेंड पर्सन वो होता है जो मेरे सामने है, तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, आप सब, ये सब क्या है? ये जिनके साथ मैं डायरेक्टली मुखातिब होती हूँ वो सेकंड पर्सन है। और ये उर्दू में भी ऐसे ही है, ये इंग्लिश में भी ऐसे ही है और अरबी में भी ऐसे है। तो थर्ड पर्सन गायब के लिए आता है जो गैर हाजिर है, वो एक या वो सब मुज़क्कर मुअन्नस जो भी हैं ये गायब थर्ड पर्सन है। और सेकंड पर्सन वो है जिससे डायरेक्टली बंदा मुखातिब होता है और वो सामने हाजिर होता है, तो ये सेकंड पर्सन जो है वो हाजिर होता है। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है? इज मी, माई सेल्फ, मैं, मेरा, हम, ये वाहिद और मुज़क्कर दोनों शक्लों में आते हैं। तो ज़माइर जब हम देखेंगे तो वो गायब थर्ड पर्सन के ज़माइर क्या हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग हैं और ये हमारे इंग्लिश में भी अलग अलग होते हैं ना। तो लिहाजा शी, ही, बाकी सब कुछ उसमें फिर दे जो है वो सबका एक जैसा हो जाता है, लेकिन अरबी में ये भी फ़र्क है। तो गायब मुज़क्कर में जो वाहिद है हुआ वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर,
ویسے بھی آپ نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ میں نے آپ کو گرامر میں فعل میں بتایا تھا کہ جب فعلا کے بعد الف ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ فعلا، وہ دو لوگوں نے کام کیا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جب الف آ گیا ہے تو ہوا میں واو نکل کے الف آ گیا ہے تو وہ دو مذکر، ہم وہ جمع مذکر. ٹھیک ہے، مؤنث میں ہوا کی جگہ ہیا ہوگا، اور دو کے لیے تثنیہ میں ہما ہوگا، وہ دو عورتیں یا وہ دو بچیاں، اور ہننا وہ جمع مؤنث. تو ہننا جیسے قرآن میں بہت آپ نے دیکھا ہوگا انتم لباس لہن کہ وہ تمہارا لباس ہیں. پھر اللہ نے کہا وغضضن من ابصارہن کہ عورتوں کو کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. ہننا کا مطلب ہے ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ بہت سی عورتیں. پھر ان ورڈز کو دہرا لیجئے، ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ جمع مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث یا تثنیہ کے لیے، ہننا جمع مؤنث کے لیے وہ بہت سی عورتیں. اب حاضر کے لیے سیکنڈ پرسن جس سے ہم ڈائریکٹلی مخاطب ہوتے ہیں اس میں مذکر کے لیے کیا ہے؟ انتا، تو ایک مذکر. انتما، دیکھا الف کے اضافے کے ساتھ پھر وہ کیا بن گیا؟ وہ تثنیہ بن گیا، تم دو مذکر. انتم تم جمع مذکر. انتم تعلمون قرآن میں آتا ہے نا، تو تم جانتے ہو، تو لہٰذا انتم تم جمع مذکر. مؤنث کے لیے انتی، یہ بالکل ویسے ہے جیسے میں نے آپ کو فعل کی گردان میں بتایا تھا فعلتا فعلتی. تو پھر کاف زبر کا بتایا تھا تو ایک مذکر ہے، اور کاف زر کی میں نے بتایا تھا تو ایک مؤنث ہے. تو انتا میں تو ایک مذکر بن رہا ہے اور انتی جو ہے وہ تو ایک مؤنث بن رہا ہے. بس اس کو ایسے بھی یاد رکھ لیں کہ مذکر کے لیے زبر ہے اور عورت کے لیے مؤنث کے لیے زیر ہے، کیونکہ عورت کو ذرا زیر ہو کے ماتحت بن کے الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے تو اس کے لیے زبر آ جاتی ہے، چاہے کاف کے اوپر زبر آ جاتی ہے، چاہے فعل کے فعلتا کے اوپر زبر آ جاتی ہے، اور چاہے ضمائر منفصلہ میں انتا کے اوپر زبر آ جاتی ہے. اور عورت چونکہ ماتحت اور سبارڈینیٹ اور نائب بن کے رہتی ہے اور زیر دست بن کے رہتی ہے تو اس میں کاف زیر کی کے نیچے بھی زیر آئے گی، اور انتی کے نیچے بھی زیر آئے گی، اور فعلتی کے نیچے بھی زیر آ جائے گی. انتی تم ایک مؤنث. میری بہن میرے سامنے کھڑی ہیں اور میں ان سے بات کر رہی ہوں تو میں کیا کہوں گی؟ انتی. اور میرا بھائی میرے سامنے کھڑا ہے تو میں کیا کہوں گی؟ انتا. اور اگر میری دو بہنیں کھڑی ہیں یا دو بھائی کھڑے ہیں تو دونوں کے لیے انتما تم دونوں. اور اگر میرے بہت سے بھائی کھڑے ہیں تو میں انتم کہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ورڈز ہیں جو بیسیکلی قرآن میں آئے ہوئے ہیں، تو میں نے اس لیے ان کو، باقی اس کے علاوہ جو گرامر کی گردان ہے وہ میں یہاں پہ ساری کئی دفعہ نہیں آپ کو بتاتی، جو قرآن میں ورڈز آتے ہیں نا میں وہ بتا دیتی ہوں. اور ضمائر منفصلہ میں ڈیٹیچڈ میں جو متکلم کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے میں، ہم اور ہمارا اور میں کے لیے جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں نا، واحد کے لیے انا، وہ جیسے شیطان نے کہا تھا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے، تو انا کا مطلب ہوتا ہے میں. ہماری اردو میں انا بھی تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہماری میں بہت بڑی ہوتی ہے، تو دیکھ لیں عربی میں بھی وہی ہے. اور جمع کا مطلب، جمع کے لیے لفظ جو ہے وہ نحنو، نحنو نحنو لہو لوارثون، ہم اور ہمارا جو ہے اس کے لیے نحنو کے الفاظ آتے ہیں. تو اگر آپ پھر دہرا لیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اب آپ نے نا یہ ورڈز بولتے رہنا اور ذہن میں دہراتے رہنا تاکہ یاد ہو جائے. اور سیکنڈ پرسن کے لیے انتا انتما انتم انتی انتما. اور متکلم کے لیے انا نحنو. تو یہ ضمائر ہیں اور یہ ورڈز آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اتنی دفعہ آتے ہیں. انشاءاللہ ان کا ترجمہ آپ کی زبانوں پہ جب جاری ہوگا نا تو باقی بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کو فیل بھی ہونے لگے گا کہ اب تو بھئی مجھے بہت کچھ میرے زبان میں آتا ہے ترجمے میں. یہ شارٹ ورڈز ہیں جو آپ نے آج، جن کے لیے میں نے آپ کو پچھلی لسٹ بھی دی تھی نا، اور میں نے کہا تھا کہ بس ان کو نا آپ نے رٹ ہی لینا ہے. تو بس یہ بھی وہ ورڈز ہیں جو رٹ ہی لیں گی اور ایسے لفظ آئے گا اور آپ کی زبان سے ترجمہ انشاءاللہ جاری ہو جائے گا. ماں کس کے لیے تھا؟ جو غیر عاقل، بے جان، نان لیونگ چیز کے لیے.
اور من کس کے لیے تھا؟ جو لیونگ تھنگ کے لیے. اب مما ہے, یہ دو ورڈز کو مل کے بناتا ہے من اور ما. من کا مطلب ہے سے اور ما کا مطلب ہے جو, تو مما کا مطلب ہوگا سے جو. انا تو قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے نا, انا شانیہ کا ہوول ابتر, ہے نا. تو انا کا مطلب ہے بے شک, کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی شبہ ہی نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, یہ نہیں یقیناً یہ کام ایسے ہی ہے. یقیناً بھی اس کا ترجمہ آ سکتا ہے اور بے شک بھی آ سکتا ہے. انا کا مطلب ہے کہ بے شک. آپ دیکھ رہی ہیں اوپر نیچے جب الف کے نیچے زیر ہے تو اس کا ترجمہ ہم صرف بے شک کرتے ہیں, اور انا کا مطلب کہ بے شک ہوگا. انا ما, یہ دو ورڈز کو مل کے بنے گا, انا اور ما کو مل کے بنے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک صرف. There is no doubt کہ only. انما الصدقات, سورہ توبہ میں اللہ نے آیت نمبر 60 میں کہا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ صدقات کے لیے یہی مت ہے. انما بے شک صرف. پھر اگر انا ما ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ یہ انا اور ما کو مل کے بنا ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ بے شک صرف. پھر اس کے بعد آگے کاف لگ گیا. ابھی میں نے آپ کو شارٹ ورڈز میں بتایا تھا کہ اگر کاف پہلے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاف زبر کا طرح. تو اب کا انما کا مطلب ہوگا طرح کے بے شک صرف, کیونکہ یہ کاف زبر کا انا اور ما کو مل کے بنا ہے. کا انما طرح کے بے شک صرف. کلما, کل کیا ہوتا ہے؟ سب, سارے کا سارا. تو وین ایور, جب کبھی. کلما جب کبھی, وین ایور. لما اس کا مطلب بھی ہے جب کبھی. فا لما, اس میں لما سے پہلے فا لگا دیا, اور فا کا مطلب کیا تھا؟ پیچھے آپ کو میں نے حروف تہجی کے مطلب بتائے تھے. فا لما کا مطلب کیا ہوگا؟ پس جب کبھی. کما, ما کا مطلب کیا ہے؟ جو. اب پہلے کاف لگ گیا ہے, کیا مطلب ہوگا؟ یہ کاف زبر کا اور میم زبر ما کو مل کے لکھا گیا. کما کا مطلب ہے طرح, لائک, جو. لو, کاش, لو, کاش, یہ دونوں آپس میں آواز میں بھی ملتے ہیں نا. اذ ماضی کے لیے, از ماضی کے لیے اور اذا مستقبل کے لیے. تھوڑا سا فرق ہے, لیکن جب زال کے اوپر زبر آ جائے گی اور زال کے اوپر جزم آ جائے گی تو ہوگا دونوں کا مطلب بھی جب, لیکن اس کا مطلب ہوگا ماضی کے لیے جب, کہ جب وہ لوگ گئے تھے نا اسکول میں تب یہ ہوا تھا, اور اذا جب وہ لوگ جائیں گے نا کالج میں تب یہ ہوگا. اس کا مطلب جب, اذا کا مطلب جب مستقبل کے لیے. ماذا کیا, ماذا کیا, واٹ. آ بھی پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں, یہ حروف استفہام ہے, سوالیہ ورڈز ہیں. ماذا کیا, آ کا مطلب پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں حروف تہجی میں کیا. ام بھی کیا کے لیے آتا ہے. کیفا کا مطلب کیسا, کیفا تمہارا کیا, کیفا حالک تمہارا کیا حال ہے, کیسا حال ہے. آئینہ کہاں, حیثو جہاں, حیثو جہاں, ویئر, آئینہ کہاں. تو یہ وہ چھوٹے ورڈز ہیں جو قرآن میں آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ حروف اگر آپ کو یاد ہوں گے تو اسم اور فعل کی پہچان آپ کو ہوگی. اور یہ حروف آپ نے, جسے میں بار بار کہہ رہی ہوں, آپ نے رٹے ہوئے ہوں گے, ہے نا. تو جب رٹے ہوئے ہوں گے اور آپ بولیں گی اس کا ترجمہ تو انشاءاللہ بہت سا ترجمہ آپ کے لیے آتا جائے گا. اچھا, آج کا آپ نے ہوم ورک یہ کرنا ہے. میں اس دن آپ کو نا, جب میں نے آپ کو فیل کروایا تھا تو اس دن بھی میں آپ کو ہوم ورک دینا بھول گئی تھی. تو فیل میں آپ نے کچھ فیل مضارع میں سے آپ نے اپنے 2-3 رکوعات میں سے فیل مضارع 5 نکالنے تھے واحد اور 5 نکالنے تھے جمع. تو آج کے سبق میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 2 رکوع میں سے آپ نے اسم اشارہ اور اسم جو ہم نے موصولہ پڑھے تھے وہ بھی نکالیے. ہر لیسن میں جو چیز آپ پڑھتی ہیں نا, اگر میں ہوم ورک دینا بھول بھی جاؤں تو اس کو ضرور ہی نکال لیا کریں. تو آج کے سبق میں آپ اپنے جو ہم نے پڑھے ہیں ضمائر منفصلہ جو الگ ہیں ان کی نشاندہی کریں کہ ان میں سے واحد کون سا ہے, مذکر کون سا ہے, اور ان میں سے کون سے ہیں جو فرسٹ پرسن ہے, جو سیکنڈ پرسن ہے, جو تھرڈ پرسن ہے. تو کچھ
رکوعات قرآن کے نکالیے اور ان ضمائر کی پہچان کر لیجئے اور وہاں پہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ ڈال کر اس لفظ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا محافظ ہو، آپ کا ولی ہو، آپ کا نگران ہو، اور اللہ فہم قرآن میں ہم سب کی مدد اور ہم سب کے لیے سہولت فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ Recording stopped.